तमाम चीज़ों को देखते हुए एक इंटीग्रेटेड, एक मरबूत तरीक़े कार से ये फ़ैसले किए जाएंगे। तो ये एक तो मैंने आपको ये आगाह करना था, और जैसे हम पहले भी करते रहे कि ये फ़ैसले जो हैं वो कोशिश की गई है कि तमाम जो है मुशावरत के साथ हो, सूबे वफाक मिल के करें, और उसी ख्वाहिश और इसका इजहार जो है वो सूबों ने भी किया, और ज़ाहिर वफाक का भी यही मानना है कि जितनी ज़्यादा मुश्तरका तौर के ऊपर फ़ैसले कर सकें उतनी ही बेहतरी है। तो एक तो आपको ये बताना था। दूसरी एक, क्योंकि बहुत उसके ऊपर बातचीत होती रही है पिछले एक दो दिन के अंदर भी, तो ये भी आपको मैं बताना चाहता था कि एनडीएमए के चेयरमैन ने जो है एनसीसी के इजलास के अंदर बताया कि जो सप्लाईज हैं, जो हस्पतालों के अंदर सप्लाई करना था, जो लेबॉरेटरी के लिए टेस्ट किट्स हैं, जो हमारी पीसीआर की मशीनें हैं जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है, और मुख्तलिफ जो लवाजमात हैं जो इस वक्त हमारे ये कोरोना के साथ दिफा के लिए ज़रूरी हैं और उसकी तशख़ीस के लिए, उसके इलाज के, उसके ऊपर उन्होंने बताया। और तकरीबन तमाम सूबों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। सब ने इस बात की एक्नॉलेजमेंट की कि एनडीएमए से जो उनको सपोर्ट मिल रही है, और ख़ुसूसी तौर पे पिछले एक दो दिन के अंदर जो सप्लाई किया गया है सामान, तकरीबन ज़्यादातर वज़ीर आला ने उसका भी जिक्र किया। एक और चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ ख़ुसूसी तौर पर, आज हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये कोरोना के साथ जो एक हमने दिफा करना है, इसके अंदर सिर्फ कोई हुकूमती ये काम नहीं है, इसके अंदर तमाम कौम की ज़िम्मेदारी है। और बार बार इसका जिक्र भी किया गया है, और मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ। मेरे ख्याल में हमें बड़ा इस बात के ऊपर खुशी भी होनी चाहिए कि 100% शायद जो हिफाजती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल दरामद ना हुआ हो, लेकिन बहैसियत मजमूई पाकिस्तानी कौम ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और उसकी वजह से हमें नताइज भी नज़र आए हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी दुनिया के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसके अंदर जिस तेज़ी से ये कोरोना फैला है, जिस तरीके से अमवात हुई हैं, अल्लाह के फजल से अभी तक हम जो है उससे उतनी ख़राब सूरत हाल के अंदर नहीं आए। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हुकूमतों ने सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने बर वक्त फ़ैसले किए, और दूसरे ये कि पाकिस्तानी कौम ने भी एक ज़िम्मेदारी के एहसास का मुजाहरा किया। अब आगे जो जाना है, हमें बहुत सारे जो बिज़नेस कारोबार करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आप हमें बता दें कि हिफाजती तदाबीर क्या करनी है, और हम उन हिफाजती तदाबीर को सामने रखते हुए अपने कारोबार को चलाएं आगे। और उमूमी तौर पर हमें इस बात से इत्तफाक भी है कि हमें इस तरफ जाना है। जैसे मैंने कहा कि कल सुबह और कल दोपहर को ये मुकम्मल फ़ैसले हो जाएंगे सूबों की मुशावरत के साथ, लेकिन इसके साथ साथ एक फिर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है ये जो कारोबार जो कर रहे हैं इनके मालिकान पर भी आती है कि आप चाहते हैं, और ये आपका हक है कि आप कारोबार करें, लेकिन वो कारोबार ज़ाहिर है आपने एक ज़िम्मेदारी के साथ करना है। और वो मुलाजमीन आपके जो काम करने के लिए आएंगे, जो आपका कारोबार चलाने के अंदर आपकी मुआवनत करेंगे, उनको ज़ाहिर है आप उजरत तो देते ही हैं, लेकिन उनकी सेहत की ज़िम्मेदारी भी फिर आप पर एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी बनती है। और हमारी ये इस्तदा भी है, और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी गौर हो रहा है कि अगर इसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़े, कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़े, तो वो भी हम किया जाए कि जो कारोबार चला रहे हैं फिर उनकी ज़िम्मेदारी ये भी बनेगी, जिस तरीके से बाकी कवानीन के साथ होता है, कि उनकी कारोबार के अंदर जो काम करने का तरीक़ेकार होगा, जो सेहत की तदाबीर बताई जाएंगी, जो हुकूमत गाइडलाइन इशू करेगी, वो उनको अपनाएंगे, ताकि वो लोग जो वहाँ पर काम करने के लिए आए उनकी सेहत की हिफाजत की जा सके। और ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि वो कारोबार तो चल जाए लेकिन उससे जो है उन मज़दूरों की, उन मुलाजमीन की सेहत के लिए ख़तरा पैदा हो।
پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک خاص طور پہ میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی، دو ٹیموں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ڈاکٹروں کا، ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کا ذکر کیا خصوصی طور پر، اور خاص ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ ایک ہراول دستے کے طور پر کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے سماجی ورکر جو اس وقت لوگوں تک جو مدد کی جن کو ضرورت ہے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، ان کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا. اسی طریقے سے مختلف. تو آج جو ہے میں دو ٹیموں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی. ایک تو جو انتظامیہ ہے ہماری ڈسٹرکٹ کی، ضلعی انتظامیہ سارے پاکستان میں جو پھیلی ہوئی ہے، بہت بھاری اس وقت وہ وزن اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں سب کو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان پہ فخر بھی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ محنت سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ حفاظتی تدابیر ہوں، چاہے وہ لیبارٹریز کا جو کام ہے، کوارنٹین کا جو کام ہے وہ ہو، یا جو ریلیف کا کام عوام تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچانی ہے، ان تک پیسہ پہنچانا ہے، وہ ساری ذمہ داری جو ہے تو ایک بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے ہماری ضلعی انتظامیہ جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. تو خصوصی طور پہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا تھا. اور دوسری جو ٹیم ہے جس کو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ٹیم جو یہاں اس وقت وفاق کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے، جو NCOC کی نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم ہے، اور وہ منسٹریاں جو براہ راست اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو کام کر رہی ہیں، جس کے اندر ہیلتھ منسٹری ہے، کامرس ہے، انڈسٹری ہے، ایگریکلچر، فوڈ سیکیورٹی ہے. میں کسی کا نام بھول جاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جتنے لوگ بھی اس کے اندر پچھلے 3 ہفتے سے تو خصوصی طور کے اوپر ان کے پاس، ان کے لیے نہ ہفتہ ہے نہ اتوار ہے، صبح سے لے کے رات کام کر رہے ہیں، جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں اور ایک جذبے سے کام کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں ہمارے پاس باہر کے انٹرنیشنل جو کورسپونڈنٹس ہیں ان کا بھی مجھ سے بھی ان کی بات ہوتی ہے انٹرویو کے لیے. اس کے علاوہ ہم آرٹیکل بھی ہم نے پڑھے ہیں جو باہر چھپ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے فیصلے کیے گئے، بر وقت فیصلے کیے گئے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جس مربوط طریقے سے کام ہو رہا ہے، اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر کام بہترین ہو رہا ہے اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انسان ہیں، انسانوں میں کوتاہی ہوتی ہے، اور ضرور ایسی چیزیں ہوں گی جو اس ٹیم کے ساتھ اور خاص طور پہ میرے سے کوتاہی بھی ہو رہی ہوگی. لیکن کم سے کم میں اپنے طور پہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں براہ راست اس پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ محنت کرنے والی، خلوص کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم نہیں مل سکتی. تو ان کا میں خصوصی طور پہ آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آخری چیز اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر ظفر مرزا سے کہوں کہ وہ آپ کو صحت کے بارے میں جو معاملات ہیں ان کو ذرا تفصیل کے اندر بتائیں، میں تھوڑا سا یہ بھی آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے مختلف لوگ نام استعمال کرتے ہیں. ایک TTQ ہے، یعنی ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اینڈ کوارنٹین کا نظام، کوئی اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بات بڑی سادہ ہے. بات یہ ہے کہ وبا پھیل رہی ہے، اس وبا کو پھیلنے سے روکنا ہے. لیکن اگر آپ سب چیزیں بند کر کے اس وبا کو روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ ایسے ممالک کے اندر جہاں پر غربت زیادہ ہو، جہاں تھوڑے عرصے کے لیے بھی آمدنی کی کمی سے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں، لوگوں کے گزارا کرنا مشکل ہو جائے، وہاں پر یہ بہت زیادہ عرصے تک نہیں چلایا جا سکتا. اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم جو دنیا کے اندر کچھ ملکوں میں اپنایا گیا ہے، اور آج کل میں نوٹ کرتا ہوں کہ زیادہ تر ممالک میں اسی طرف لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ممالک کو جاتے ہوئے کوشش کریں. وہ ہے کیا؟ بات بڑی سادہ سی ہے. یہ جو لاک ڈاؤن کیوں کیے جاتے ہیں، یہ جو بندشیں لگائی گئی کیوں لگائیں گی؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تک یہ وائرس پھیلتا ہے. تو اگر میں صرف تھیوریٹیکل ایک بات کروں تو اگر ہم سارے ملک کے باشندوں کو ایک کمرے میں 2 ہفتے کے لیے بند کر دیں تو 2 ہفتے میں یہ وبا ختم ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنا کم آپس میں انٹریکشن ہو، یعنی وہ جگہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، سکول، کالج، شادیاں، بڑے شاپنگ مال، کرکٹ میچ اور دنیا میں فٹ بال میچز جو ہیں وہ آپ نے بند کر دیے. لیکن
یہ وبا تو لگتی ہے اس سے جس کو جراثیم لگے ہوئے ہوں، جس میں یہ وائرس ہو، ایک صحت مند انسان سے تو دوسرے کو نہیں لگتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم آ سکے جس سے ہم پہنچ سکیں اس شخص کی طرف کہ کون ہے جو یہ وائرس کیری کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، جس کے پاس یہ اٹھا بیٹھا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اور اگر اس کے بعد صرف ان لوگوں کو ہم یہ کہیں کہ آپ ایک مقام کے اوپر، محفوظ مقام کے اوپر، جو آپ کے گھر کا کوئی کمرہ ہو یا اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ان کی زندگی کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہوں، وہ پورا کر سکیں، تو وہی عمل جو یہ مجموعی طور پر لاک ڈاؤن کر کے اور اتنی بڑی بندشیں لگا کے ہو رہا ہے، وہ آپ کم نقصان کے ساتھ یہی کام کر سکتے. تھیوری اس کے اندر یہ ہے صرف اس کے لیے کامیابی کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹیسٹ کرنے کی، تاکہ جیسے میں نے کہا جب تک آپ ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ پتا چلے کہ کس کو وائرس ہے یا کس کو نہیں ہے. تو اس لیے ٹیسٹنگ کیپیبلٹی کے اوپر آپ نے سنا ہوگا، صلاحیت بڑھانے کے لیے ہم نے اتنا زیادہ زور دیا ہے، اور آج بھی بڑی اچھی خبریں ملی ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ہدف سیٹ کیا تھا 20 سے 25 ہزار ہم ٹیسٹ کریں گے مہینے کے اینڈ تک، اور دوبارہ میں یاد دلاتا رہا ہوں یہ مارچ کے وقت میں صرف 700 سے 800 ٹیسٹ دن کے اندر ہم کر سک رہے تھے، کچھ 30 گنا ہم اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ادھر بھی کامیابی ہوگی. دوسرا جو ٹریکنگ کا نظام ہے، جس سے ہم نے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کہاں ہے، کس سے ملا، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور جلد جیسے ہی ہم ذرا اس کو فائنلائز کرتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ عوام کو آگہی دیں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے، اس میں اسلام آباد اور جو ہمارے دوسرے صوبوں کے ضلع ہیں وہ بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. ٹوٹل میرے خیال میں 6 یا 7 ضلع ہیں جو اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. تو اگلے 2 دن کے اندر اس کے رزلٹ ہم آ جائیں گے تو وہ بھی ہم بتائیں گے. اسی طریقے سے آخری والا پارٹ جو ہے کوارنٹین، یعنی کہ کسی محفوظ مقام پہ ایسے تاکہ اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ دوسروں تک وہ نہ پھیلے، اس کا نظام جو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ہفتے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کر دیا جائے، اور پھر ہم اس کی تفصیلات آپ کے پاس لے کر آئیں گے. تو اس کے ساتھ میں ڈاکٹر ظفر مرزا کو دیتا ہوں کہ وہ آپ کو صحت کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں پہ اسد عمر صاحب نے ختم کی، کہ یہ جو ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی جو حکمت عملی ہے، جس کے اوپر ہم پائلٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں 4 ڈسٹرکٹس پروونسز کے اندر اور اسلام آباد کے اندر. تو اس کا مقصد یہ ہے جی کہ جہاں ایک طرف ہم نے باہر سے آنے والے جو سسپیکٹڈ پیشنٹس تھے یا ایسے لوگ کہ جن کو جو اپنے ساتھ وائرس لا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے انتظامات کیے، تو دوسری جو آپ کی حکمت عملی کا جو حصہ تھا وہ یہ اور ہے، اور اب وہ اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ لوکل جو ٹرانسمیشن ہے، جو کہ اب تقریباً 50% سے زیادہ ہو چکی ہے، 52% ٹو بی ایگزیکٹ ہو چکی ہے، اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے تاکہ جو مقامی سطح پہ لوگ ایک دوسرے سے یہ وبا ان میں پھیل رہی ہے ان کو ان کی تشخیص کر کے ان کو کوارنٹائن کیا جائے یا آئسولیٹ کیا جائے تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک یہ وبا نہ پہنچے. اب اس کے لیے یہ ہم تشخیص کیسے کریں گے؟ کرونا وائرس کی تشخیص صرف لیبارٹری ٹیسٹ سے ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو ٹیسٹنگ زیادہ کرنی پڑے گی. ابھی تک جو ہم ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کی کرتے رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں آلریڈی شک تھا یا ان کے جو قریبی کانٹیکٹس تھے. اب اس کے دائرے کو پھیلاتے ہوئے ہم نے ایک پرو ایکٹیو ٹیسٹنگ کرنی ہے، ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے اور ان کے قرب و جوار میں جو لوگ جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے ان کو ایک حکمت عملی کے تحت ان کو شناخت کرنا ہے اور ان کے ٹیسٹ کرنے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے ٹیسٹنگ کی جو صلاحیت ہے اس کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو جس طرح اسد عمر صاحب فرما رہے تھے، ہم نے جب شروع کیا، میں آپ کو 2 چیزیں اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت نے پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. جب ہم نے یہ شروع کیا تھا جی تو کرونا وائرس کی جب کٹس ہم نے حاصل کی تھیں
تو اس کو فوری طور پہ NIH میں تو ہم نے اسلام آباد میں تو اس پہ ٹیسٹ شروع کر ہی دیے تھے، لیکن فوری طور پہ ہم نے اگلے 2-3 دن کے اندر 4 لیبارٹریز کے اندر یہ ٹیسٹ شروع کر دیے تھے، جس میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد شامل تھے۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان میں اس طرح کی 27 لیبارٹریز قائم کی جا چکی ہیں، اور ان میں 7 مزید کا اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ 34 لیبارٹریز ہو جائیں گی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی، کہ جہاں پہ ہمارے پاس صرف 2-3 لیبارٹریز تھیں جب ہم نے کام شروع کیا، اور آنے والے چند دنوں میں یہ 34 تک پہنچ جائیں گی، اور پھر اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ہم نے ٹیسٹ چند 100 سے شروع کیے تھے، آج کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم 3000 سے زیادہ ڈیلی ٹیسٹ کر چکے ہیں، اور اسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ 20 سے 25 ہزار کے درمیان روزانہ کے ٹیسٹ کرنے کا ہدف ہم نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر اس وقت عمل ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ اس پہ کافی بات ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پاس انف کٹس ہیں یا ٹیسٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے لیبارٹریز کے، کیونکہ لیبارٹریز تو تبھی چلیں گی جب ہمارے پاس کٹس ہوں گی۔ تو آج کے NCC کے اجلاس میں NDMA کے چیئرمین صاحب نے یہ ہمیں بتایا، اور بڑی خوشائند بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 6 لاکھ ٹیسٹس کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو کہ 15 اپریل تک 1 ملین سے بڑھ جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اپنی جو صلاحیت ہے ٹیسٹس کے حوالے سے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ٹیسٹس کی کمی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی، کیونکہ 20 سے 25 ہزار ٹیسٹ کرنے کے لیے ماہانہ ہمیں تقریباً 6 لاکھ جو ٹیسٹس ہیں وہ چاہیے ہوئیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چونکہ بہت زیادہ تشویش ہے، ہر طرف ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو مل رہی ہیں، نہیں مل رہی ہیں تو وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ تو اس حوالے سے میں کل آپ اور گزشتہ روز آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ہم نے کس طرح ایک نئے نظام کے تحت ترجیحی بنیادوں پہ ایک ہسپتالوں کی لسٹ بنائی کہ جہاں پہ میکسیمم ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ کرونا وائرس کے وہ ان کی نگہداشت ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہمارا فرنٹ لائن عملہ ہے ان کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر ایک خاص سسٹم کے تحت براہ راست ان کو یہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا جو ہے ان تک پہنچایا گیا ہے اور پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متوازی طور پہ ہم اس بات کا خاصا اہتمام کر رہے ہیں کہ ہم انتظام کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکیں کہ عملے کے کن افراد کو کس قسم کا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ چاہیے، کن لوگوں نے N95 پہننا ہے اور کنوں نے نہیں پہننا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے ایک پوری کمپین کا آغاز ہو چکا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں آج اگین NDMA کے چیئرمین صاحب نے اور بڑی وہ خوشائند بات ہے کہ شبانہ روز محنت کی وجہ سے ہم انشاءاللہ بہت جلد، یہ ہفتوں کی بات ہے، آنے والے چند ہفتوں کے دوران ہم N95 کے علاوہ تمام جو ہمارا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کو بنانے میں خود کفیل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بیک وقت N95 کو بھی لوکل پروڈکشن کرنے کے لیے انتظامات کر لیے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں N95 بھی پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گا۔ تقریباً تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم N95 پاکستان میں بنا پائیں گے۔ تو یہ تو تھیں چند ضروری باتیں۔ اب میں اعداد و شمار پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عالمی سطح پہ جی 18.5 لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 1,15,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور 4,30,000 سے زائد لوگ ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں
5374 کا نمبر ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں، اور ان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 336 کا اضافہ ہوا ہے. یہ تعداد کچھ زیادہ ہے عام دنوں کی نسبت جو گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھے. میں آپ کو اب یہاں پہ جو یہ 5374 کا میں نے آپ کو نمبر دیا، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ان کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے کیومولیٹو نمبرز کی. عام طور پہ میں آپ کو 24 گھنٹے میں جو مریض نئے آئے ہوتے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن بتاتا ہوں. آج میں آپ کو کیومولیٹو نمبرز کی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں